आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाजरीन किराम, रमज़ान की आमद आमद है। सारे साल में ये महीने का इंतज़ार तमाम मोमिनों को रहता है। तमाम तर मामूलात तब्दील हो जाया करते हैं। लोग शौक़ व ज़ौक़ से इबादत का सिलसिला जारी रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं, चैरिटी होती है, एक माहौल ही तब्दील हो जाता है, कैफियत ही बदल जाती है। मगर पिछले साल कोविड के चलते सारे मुसलमान मुक़य्यद होकर रह गए। रमज़ान का महीना जैसा होना चाहिए वैसा नहीं नज़र आया। अब फिर एक हफ़्ता बाकी रह गया है रमज़ान की आमद को, और कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। न जाने क्या होगा। शब बारात में थोड़ा-सा रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। मक्का मस्जिद में सिर्फ़ स्टाफ़ के मेंबर्स पढ़ लिए 20-25 लोग। शाही मस्जिद बाग़ आमा में भी इशा की नमाज के बाद सब लोग मुंतशिर हो गए, डिस्पर्स हो गए। तो आने वाला रमज़ान हमारे लिए कैसा रहेगा, इस बारे में गौर व फ़िक्र करने के लिए आज मैंने दावत दी है द कुरान एकेडमी के बानी वो सदर और दर्स व तदरीस का एक अरसे से सिलसिला जारी है, और जाम निज़ामिया के फ़ारिग़ीन में अव्वल दर्जे के ये जो है तालिब इल्म भी हैं और असातिज़ा में भी मशहूर व मारूफ़ हैं। मेरी मुराद है जनाब अल्लामा मौलाना सैयद रिज़वान पाशा क़ादरी साहब से। मौलाना, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। बेहद शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर कि आपने याद फरमाया और अपने ख़यालात के इज़हार का आपने मौका इनायत फरमाया। मैं बेहद ममनून हूँ, आपका भी और बीबीएन चैनल का भी। जी मौलाना, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आम तौर पे रमज़ान में मुसलमानों के मामूलात क्या रहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादियीन अल महदीयीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रमज़ान के मामूलात जो होते हैं, रमज़ान की जो ही आमद होती है मुसलमानों की ज़िंदगी में, रमज़ान का चाँद नज़र आते ही एक इनक़िलाब बर्पा होता है। शैतान क़ैद कर दिए जाते हैं। तो उसके असरात इंसान की ज़िंदगी पर, बिलख़ुसूस मुसलमानों की ज़िंदगी पर ये होते हैं कि उनका दिल शैतानी वसाविस से महफूज हो जाता है, और फिर दिल खुद ब खुद मस्जिद की तरफ माइल होने लगते हैं, और कदम खुद ब खुद मस्जिद की तरफ बढ़ने लगते हैं, और कान चाहते हैं कि अल्लाह के कलाम की तिलावत के ज़रिए कानों को सुकून मिले। तो फिर पूरे मुसलमान, पूरी दुनिया में मुसलमान दौड़ते हैं अल्लाह के घरों की तरफ, और जो मस्जिदें इन दिनों में वीरान नज़र आती हैं, रमज़ान की आमद के साथ ही मस्जिदें फुल होने लगती हैं। और हैदराबाद में एक ट्रेंड चल पड़ा है कि पहले दहे में कुरान शरीफ सुनने का एक ज़ौक़, शौक़, एक तरीक़ा यहाँ बना हुआ है। तो आम तौर पर सारी मस्जिदें ब्लॉक होती हैं और एक सुरूर छाता है, फिर सहरी का नज़्म, फिर उसके बाद फ़ज्र का नज़्म, फिर उसके बाद इशराक़ तक इबादतों का सिलसिला, फिर नमाज़ों का ज़ौक़ व शौक़, फिर ज़िक्र, फिर तिलावत। इस तरह बहुत खूबसूरती के साथ मुसलमान रमज़ान को गुज़ारते हैं, और ये किसी एक बंदे के लिए नहीं है, इसको हर बंदे मोमिन महसूस कर सकता है कि रमज़ान एक पॉज़िटिव चेंज लेकर हमारी ज़िंदगी में हर साल दाखिल होता है। और रमज़ान का असर सिर्फ़ ये हैदराबाद, हिंदुस्तान तक मुनहसर नहीं है, ये पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ मुसलमान रहते बसते हैं, रमज़ान की जो अजीब फ़ीलिंग्स और ख़ूबसूरत फ़ीलिंग्स होती हैं, हर ज़ी शऊर और हर अक़लमंद उसको महसूस करता है। तो रमज़ान, सीधी-सीधी बात अगर सीधे अल्फ़ाज़ में कहे जाएँ तो रमज़ान जितनी दूरियाँ नफ्स ने, शैतान ने, दुनियावी कदूरतों ने और नफ्स की ख़बासतों ने जितनी दूरियाँ अल्लाह से बना रखी हैं, रमज़ान की जो ही आमद होती है वो सारी दूरियां मिट जाती हैं, और एक बंदा मोमिन, चाहे वो मुत्तकी हो या गुनाहगार, खुद ब खुद अपने परवरदिगार का कुर्ब हासिल करने लगता है, और हर वो चीज़ उसे अच्छी लगती है जो उसे अपने मौला से करीब कर देती है। तिलावत भी अच्छी लगती है, कुरान की समाअत भी अच्छी लगती है, सहरी में जागना भी अच्छा लगता है, मस्जिदों की तरफ चलकर जाना भी अच्छा दिखता है, और जी चाहता है कि तस्बीहात होती रहे, जिक्र होता रहे,
اور کلام اللہ کی تلاوت ہوتی رہے تو ایک پازیٹیو چینج ہر بندہ رمضان کی آمد پر امجد بھائی محسوس کر سکتا ہے. جی، پچھلا رمضان یعنی کہ 2020 میں رمضان کا حال کیا تھا؟ پچھلے رمضان میں سب سے بڑا جو نقصان ہوا، دیکھیے رمضان دو چیزوں کی امپورٹنس، اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں رمضان میں. رمضان کی ساری برکتوں کا انحصار دو چیزوں پر ہوتا ہے، بقیہ جی اس کے ساتھ ملی ہوئی چیزیں ہیں، اس کے ساتھ آ جاتی ہیں بہت سی چیزیں، مگر بنیادی طور پر رمضان دو چیزوں کا نام ہے. ہوں، ایک روزے کا، جی دوسرے تراویح کا. روزہ اللہ رب العزت نے فرض فرمایا اور تراویح رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت قرار دی. ان دو چیزوں کو اگر ملا دیں تو رمضان بنتا ہے. تو جی رمضان پچھلے برس جو ہمارا گزرا، روزے پر تو کوئی امپیکٹ نہیں ہوا، چونکہ روزہ میں کچھ کرنا نہیں ہوتا، کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لینا رہتا ہے. تو روزے پر تو کوئی اثر نہیں پڑا، وہ سحری بھی ہوتی رہی، وہ افطار ہوں، بھی ہوتی رہی، اور بعض حیثیت سے اچھی ہوئی، اس ہوں، واسطے کہ وہ افطار پارٹیوں کی ہلچل سے بہت سے لوگ بچ گئے اور ہوں، پھر باضابطہ اہتمام کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا. خود میں اپنی بات عرض کروں، مجھے خود مختلف علاقوں کے دورے کرنے ہوتے تھے تراویح کے لیے، تو جی خاندان کے ساتھ اور بالخصوص والدین کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع کم ملتا تھا. مگر پچھلے سال کا جو رمضان تھا میں نے اپنے والدین کی خدمت میں گزارا، تو ایک پازیٹیو روزے کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو بہت اچھا نظر آیا کہ پورے اہل خاندان، بھائی بھی بیٹھے ہیں، بھاوجیں بھی بیٹھی ہیں، بھتیجے بھی بیٹھے ہیں، پورا خاندان والدین کے ساتھ اور پورے افراد خاندان اکٹھا سحر بھی کر رہے ہیں، افطار بھی کر رہے ہیں. روزے کے حوالے سے تو میں نہیں سمجھتا کہ رمضان پچھلے سال کا کچھ خراب گزرا، بہت اچھا گزرا. گوما ہوں، گومی سے بچے، ٹریفک سے بچے، پولیوشن سے بچے، بہت پھر عبادتوں کو ٹائم ملا، ایک پازیٹیو ہوا. مگر ہوں، دوسرا نقصان جو ہوا وہ ہے تراویح کا نقصان. ہوں، تراویح میں دو قسم کے مسلمان ہیں، ایک وہ جن کو قرآن یاد ہے اور دوسرے وہ جن کو قرآن یاد نہیں ہے. اور ہوں، وہ جن کو قرآن یاد ہے وہ تو خیر تلاوت کر سکتے ہیں، مگر جن کو قرآن یاد نہیں ہے وہ کرتے یہ ہیں کہ کسی جگید حافظ قرآن کے پیچھے جا کر کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے حیدرآباد میں مکہ مسجد میں، جامع مسجد حکیم میر وزیر علی میں، باقی عامہ میں اور ریتی کی مسجد میں، اس طرح بہت سی مسجدوں میں بہت بڑے اہتمام کے ساتھ ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہیں. اس سے بڑی محرومی رہی. تو روزے پر تو کوئی اثر نہیں پڑا، مگر تراویح پر بہت گہرا اثر پڑا اور بہت سے لوگ قرآن کی سماعت سے، جو تراویح کی لذت کے ساتھ سماعت قرآن، یوں تو یوٹیوب پر بھی قرآن ریکارڈ ہے، بندہ اس کو سن سکتا ہے اور پوری دنیا کے اچھے اچھے قاریوں کی قرات موجود ہے، مگر جو سرور آتا ہے نماز میں اور جو کیف آتا ہے نماز میں اور جو کیفیت طاری ہوتی ہے نماز میں، اس کیفیت سے پچھلے سال رمضان میں مسلمان محروم رہے. تو یہ دو چیزیں ہیں، روزہ ہمیشہ کی طرح اچھا رہا، مگر ہوں، تراویح کا جو نقصان ہوا وہ بہت بڑا نقصان ہوا. قرآن سننے سے جو محرومی، اور قرآن سننے کی جو بات ہے، ایک قرآن بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے گھروں پر بھی اہتمام کیا، مگر اللہ گواہ ہے کہ جو سرور اللہ کے گھر میں آتا ہے وہ انسانوں کے گھر میں نہیں آیا کرتا. جو کیفیت انسان پر اللہ کے گھر میں طاری ہوتی ہے، وہ جو ہوں، ایٹماسفیئر مسجد کا ہوتا ہے، وہ ہوں، لاکھ آپ اہتمام کر لیں، گھر میں آپ لاکھ جستجو کر لیں، وہ نہیں کر سکتے جو آپ مسجد میں کیا کرتے ہیں. چونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور ہمارے گھر انسانوں کے گھر ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے. تو جو کیفیت، تو دراصل دو باتیں ہیں، رمضان روزے کے حوالے سے تو اچھا گزرا، تراویح کے حوالے سے محرومی رہی، اور جن لوگوں نے گھروں میں پڑھا ان کو بھی وہ کیفیت میسر نہیں آ سکی جو ہوں، مسجد میں میسر آیا کرتی ہے. اور اس میں ایک اہم پیغام بھی تھا امت کے نام، کہ تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ کتنی بڑی دولت ہے اللہ کے حضور حاضری لگانا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا. یہ جو ہوں، حفاظ کھڑے ہیں امامت کرتے ہوئے، ان کے پیچھے کھڑے ہونا یہ کس قدر بڑا آنر ہے. ایک احساس تو ہوا، ہر مسلمان نے فیل کیا کہ تراویح کے بغیر رمضان کی حقیقی روح کو انسان حاصل نہیں کر سکتا. چونکہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہے ہی قرآن کا مہینہ. اگر قرآن سننے سے بندہ محروم ہو جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ 50% رحمت کو اس نے روک لیا، ایک محروم ہو گیا بندہ. تو یہ ہر بندہ مومن نے محسوس کیا کہ رمضان میں روزہ تو ہوا مگر تراویح کی لذت سے ہم محروم رہے. جی بہت اچھے. آپ نے بتایا کہ روزے کے تعلق سے تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا، بلکہ پازیٹیو ایفیکٹ اس کا یہ ہوا کہ لوگ اپنے خاندان کے ساتھ سحر و افطار کیے، بالکل خاندان بالکل کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا، بالکل اپنے بالکل والدین کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارنے کا موقع بالکل ملا. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ افطار پارٹیوں میں لوگ شہر کے مختلف مقامات پر چلے جاتے ہیں اور عین افطار کے وقت وہ گھر پر نہیں رہتے. بالکل تو بالکل یہ تو بہت اچھی بات رہی. ساتھ میں آپ نے یہ بتایا کہ تراویح بہت متاثر ہو گئے، بالکل کیونکہ جو قرآن یاد رکھتے تھے وہ کسے سنائیں گے؟
اور بالکل. جو نہیں یاد رکھتے انہیں کسی کے پیچھے پڑنے کا موقع نہیں ملا. اور ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ حفاظ کرام جو غریب ہوتے ہیں، ہوں، ان کے لیے ایک بہت بڑا تعاون کا سبب بن جاتا ہے رمضان ہوں، کا مہینہ. وہ قرآن سناتے ہیں تو وہ لوگ انتظار کرتے ہیں. جن کے پاس، جن جی، کو اللہ نے نوازا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر جن ہوں، کو اللہ نے جن کی آمدنی محدود رکھی ہے، بالخصوص ہوں، حفاظ کرام، ہوں، وہ لوگ تو انتظار کرتے ہیں. ان کے لیے 15,000 کا جو لفافہ، 20,000 کا، 25,000 کا جو ان کو تحفہ ملتا ہے ہوں، مسلیوں کی جانب سے، ان کے لیے ایک بہت بڑا، ان کے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے جو عام طور پر مسلمان ان کو دیتے ہیں. تو بہت سی موقعوں پر، بہت سی جگہوں پر تراویح نہیں ہو پائی، تو وہ لوگ بالخصوص حفاظ کرام جو 6 مہینے قبل سے رمضان کا انتظار کرنے لگتے ہیں، ان پر بہت گہرا اثر ہوا. وہ 20-25 ہزار مالداروں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، مگر غریب حفاظ کے لیے بہت اس کا، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہت گہرا اثر ان کی زندگیوں پر ہوا. اور آپ دیکھیں گے کہ سوسائٹی نے بالکل اس کو فیل بھی نہیں کیا. اچھا، اصولاً تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسجد کے حضرات اور مسجد کی کمیٹیاں اس موقع پر بھی کچھ نہ کچھ ان حفاظ کے لیے نذرانوں کا اہتمام کرتی. بعض کمیٹیوں نے دیا ہے، مگر بہت سی کمیٹیوں نے کہا کہ آپ نے جب خدمت ہی نہیں دی تو پھر ہم آپ کو پیسے کیوں دیں. تو اس طرح بہت سے حفاظ محروم رہے پیسوں سے بھی. تو ان کا دو گنا نقصان ہوا. ایک تو قرآن سنانے سے وہ محروم رہے، اور پھر دوسرا ان کی جو خدمت ہوتی ہے اس خدمت سے بھی وہ محروم ہوئے. میں آپ کے ذریعے سے میں امت کے عمائدین تک اور امراء تک اور وہ طبقہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل ثروت بنایا ہے، آپ کے ذریعے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اس طرح کے حال بنے تو پھر کمیٹی اور محلے کے لوگ اپنے علاقے کے حفاظ کرام کا ضرور خیال رکھیں، ان کی کچھ نہ کچھ خدمت کریں، چونکہ وہ جی، لوگوں نے قرآن محفوظ رکھا ہے سینے میں. وہ آپ کے محتاج نہیں ہے، مگر اگر آپ ان کو دیں گے تو پھر اللہ رب العزت کی خوشنودی ضرور آپ حاصل کر پائیں گے. ٹھیک ہے. مولانا یہ جاننا چاہوں گا، یہ جو لاسٹ ایئر تراویح کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اس کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں کچھ پیغام دینا چاہتا ہے؟ یقینی طور پر بہت بڑا پیغام مومنین کے لیے ہے. وہ پیغام یہی ہے کہ قدر، جب تک نعمت ہوتی ہے انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی. ہوں، بہت سی نعمتیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں گے ماں باپ جب تک حیات ہوتے ہیں بہت سے لوگ ان کی قدر نہیں کرتے. جب وہ چھن جاتے ہیں اور جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر لوگ رو کر اور آنسو بہاتے بیٹھتے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت تھی وہ دعائیں، بے لوث دعائیں، وہ ہوں، خیال، بے لوث خیال رکھنے کی جو کیفیات ماں باپ کی ہوتی ہیں، انسان کو احساس ہوتا ہے. تو تراویح رکنے کے بعد بہت سے مسلمانوں نے محسوس کیا کہ ایک بہت بڑی دولت اللہ رب العزت ہمیں ہر مہینے عطا فرما رہا تھا جس ہوں، سے ہم محروم ہو گئے. اور جی، آپ دیکھیں گے رمضان میں حیدرآباد میں تو ایک ٹرینڈ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ روانہ ہوتے ہیں. اور اس میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. میں ساروں کو تو اپریشیٹ نہیں کروں گا. بعض لوگ تو بس شو آف کے لیے جاتے ہیں، بعض لوگ سیریسلی عبادت کے لیے جاتے ہیں. ان کو اللہ ہوں، نے نوازا بھی ہوتا ہے اور وہ جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں. تو ایک تو تراویح سے محروم ہو گئے، دوسرے رمضان کی مکہ معظمہ کی حاضری سے، عمرے سے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیار پاک کی حاضری سے محروم رہے. اور بہت سے لوگوں نے بہت یقینی طور پر اپسٹ فیل کیا، جن کو مدینے کی حاضری اور مدینے کی عید اور مدینے کا رمضان دیکھنے کی عادی ہو، اور جو دیکھنے کے عادی ہو گئے اور رمضان میں کعبے کے طواف کی جن کو کیفیات نصیب ہوتی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس قدر بڑا نقصان ہے. تو تراویح سے محرومی کے بعد اللہ رب العزت کا میسج یہی ہے کہ جب تک دولت ہے اس کی قدر کرو. یہ قدر کا ایک پیغام تھا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، ایمان والوں نے ویسی قدر اللہ کی نہیں کی جیسی اللہ کی قدر کرنی تھی. تو رمضان میں تراویح سے محروم ہونا اللہ کی جو قدر ہے، اللہ کے کلام کی جو قدر ہے، اس کا ایک اندازہ تو ہوا کہ یہ کس قدر بڑی محرومی ہے. تو ایک فائدہ جی، ہوا کہ انسانوں کو احساس تو ہوا کہ ایک بہت بڑی محرومی ہے جس کا ہم شکار ہو گئے. جی. کن کن شکلوں میں ناقدری کی مسلمانوں نے تراویح کی یا قرآن کی؟ آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں پہلا سب سے بڑا نقصان، میں حیدرآبادی سوسائٹی کی بات کرتا ہوں، میں آل اوور انڈیا تو میں نہیں جانتا حالات کیا ہے، مگر ہمارے ہاں حیدرآباد میں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے. وہ پہلے دہے کا 5 پاروں کا، 6 پاروں کا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن جلد ختم ہوتا ہے، مگر اس کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی ناقدری ہوتی ہے تراویح کے ساتھ. ہمارے ہاں مسلمان جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ تراویح پورا مہینہ چاند رات سے لے کر چاند رات تک پڑھنا ضروری ہے. ساروں کو معلوم ہے، مگر اس کے باوجود ہمارے ہاں حیدرآباد میں ایک اکثریت اس طرح کہتی ہے کہ ہماری تراویح ختم ہو گئی. 10 دن میں ہم نے تراویح ختم کر لی، 6 دن میں ہم نے قرآن تراویح ختم کر لی، 5 دن میں ہم نے تراویح ختم کر لی. ان کو پتا ہوتا ہے یہ تراویح ختم نہیں ہوئی، یہ قرآن ختم ہوا ہے. ہوں، مگر وہ لوگ جانتے بوجھتے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ کے کلام کی اور اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی ناقدری کرتے ہیں. ایک بڑی دولت سے وہ محروم رہتے ہیں. یہ ناقدری کرنا ہے. ہمارے ہاں یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے. آپ دیکھیں گے
اور میں جہاں تراویح پڑھاتا ہوں تقریباً 4-5 ہزار لوگ رہتے ہیں. جب میں رمضان کے آغاز میں ریتی کی مسجد یاقوت پورہ میں جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، اس کے بعد چھت پر لوگ ہوتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں، اور سامنے مدرسہ ہے اس کی چھتوں پر لوگ، اور روڈز بلاک کر دیے جاتے ہیں، پولیس کے بندوبست ہوتے ہیں. یہ 6 دن کا ایک ہنگامہ ہوتا ہے. 6 دن کے بعد مصلیوں نے مجھے بتلا، میں تو کہیں اور قرآن پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہوں، مگر مصلیوں نے مجھ سے کہا کہ جو پوری مسجد جام پیک تھی اور ہلنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، لوگ مغرب سے آ کر جگہ پکڑ لیتے ہیں کہ ہمیں قریب جگہ مل جائے، مگر وہ 6 دن کے بعد حال یہ ہوتا ہے کہ 2-3 صفیں ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر نہیں ہوتی صفیں. تو یہ ایک مسجد کا نہیں ہے، حیدرآباد کی تقریباً مسجدوں کا یہ حال ہے. یہ ناقدری کی سب سے بڑی شکل ایک. دوسری ناقدری ہمارے ہاں گراؤنڈ فلور پر تو میں نے نہیں دیکھا، مگر فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور کے نوجوانوں نے ہمیں بتلایا کہ جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو بہت سے نوجوان سیل فونز لے کر اپنے اپنے گوشوں میں بیٹھے رہتے ہیں، اور جو ہی امام رکوع میں جاتا ہے، ایک میری مسجد نہیں، حیدرآباد میں بہت سی ایسی مسجدیں ہیں، جو ہی امام رکوع میں جاتا ہے لوگ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، رکوع میں مل جاتے ہیں. تو یہ اللہ کا کلام جاری ہے اور آپ سیل فون کھیلتے اور گیمز کھیلتے بیٹھے ہیں، یہ بھی ایک قسم کی ناقدری ہے جو قرآن کے ساتھ ہوتی ہے. تیسری قسم کی ناقدری جو عام طور پر قرآن کے ساتھ مسلمان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حیدرآباد میں نہیں بلکہ ہندوستان میں آپ کو ایسے ہزاروں لاکھوں مسلمان بتلا سکتا ہوں کہ جنہوں نے والدین نے اساتذہ مقرر کیے، استاد کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے ایک مرتبہ قرآن ختم کیا، اس کے بعد پھر ان کو قرآن ختم کرنے کی سعادت ہی نصیب نہیں ہوئی. ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے، وہ قرآن کھولتے ہی نہیں. رمضان میں کھولتے ہیں، کوئی کبھی پاؤ پارا، کبھی آدھا پارا. کچھ تو وہ ہیں جو صرف یاسین پر منحصر ہوتے ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو سورہ واقعہ پڑھ لیتے ہیں، کچھ وہ ہیں سورہ رحمان پڑھ لیتے ہیں. ختم قرآن کا جو اہتمام ہونا چاہیے ہر مسلمان کی زندگی میں، یہ ناقدری قرآن کی مسلمان کرتے ہیں. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں فرمایا، جامع نظامیہ کے سلیبس میں کامل التفسیر میں کتاب داخل ہے، آج سے تقریباً 700-800 سال پہلے لکھی ہوئی الاتقان فی علوم القرآن میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر قرآن کا یہ حق ہے کہ کم سے کم 6 مہینے میں وہ ایک قرآن مجید ختم کرے. اگر سال میں کوئی بندہ 2 قرآن نہیں ختم کرتا تو وہ قرآن کی ناقدری کر رہا ہے. تو ہم نے مسلمانوں نے ناقدری کی ہے، اس کی ایک معنی میں یہ سزا ہے کہ تمہیں اتنی بڑی دولت تمہارے گھر رکھی ہوئی ہے اور تم اس کو کھولنا نہیں چاہتے، تم اس کو پڑھنا نہیں چاہتے، تو یہ ناقدری ہے جو مسلمانوں نے کی ہے. تو یہ اس قسم کی بہت سی ناقدریاں ہیں جو مسلمان قرآن مجید کے ساتھ کرتے ہیں. اور پھر آخری بات میں عرض کر دیتا ہوں اس حوالے سے، ایک ناقدری یہ بھی ہے کہ پہلے دہے میں ذوق ہوتا ہے، دوسرے دہے میں کم ہوتا ہے، تیسرے دہے میں کم ہوتے ہوتے بازاروں کی طرف ہمارا رخ ہوتا ہے. یہ بہت بڑی ناقدری ہے جو رمضان کے ساتھ مسلمان کرتے ہیں. بازار بھر جاتے ہیں، ہوٹلز بلاک ہو جاتی ہیں، نہ تراویح ہوتی ہے، نہ ذکر ہوتا ہے، نہ دعائیں ہوتی ہیں، نہ اعتکاف ہوتا ہے. یہ بالکل برعکس ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم رمضان دیکھتے ہیں تو پہلے عشرے میں عبادت ہوتی، دوسرے دہے میں اس سے زیادہ ہوتی، اور تیسرا دہا جب آتا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات سے تعلق توڑ کر اللہ کے گھر بیٹھے رہتے. اس کے بعد پھر حضور کچھ نہیں کرتے، رات رات بھر قیام ہوتا، دن دن بھر دعائیں ہوتی، صرف اللہ کی یاد ہوتی. یہ 10 دن، یہ سال کے 365 دنوں میں یہ 10 دن بڑے خاص ہیں جس میں 5 طاق راتیں آتی ہیں، جس میں شب قدر ہے. سال بھر کی سب سے زیادہ شان رکھنے والے دن. ہماری امت اس کی ناقدری، امت محمدیہ اس کی ناقدری یہ کرتی ہے کہ ایسی مبارک راتوں کو، ایسے مبارک دنوں کو آپ دیکھیں گے کہ بازار بھرے پڑے ہیں اور شاپنگ ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ کیا برا حال بازاروں کا ہوتا ہے، اور ہوٹلیں پیک ہو جاتی ہیں، اور بڑی تعداد حلیموں کی طرف جاتی ہے کہ رمضان اب جانے والا ہے، ہمیں مختلف حلیمیں کھانا ہے. تو حلیموں کا شوق ہوتا ہے، شاپنگوں کا شوق ہوتا ہے، مگر رمضان جس کے لیے آیا اس کا شوق نہیں ہوتا. وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے. اس سے ناقدری رمضان کی جو آپ نے ارشاد فرمایا کیسے ہوتی ہے، ایسے بھی ہوتی ہے ناقدری رمضان کی. جی مختلف مساجد میں 1.25 پارے کی یا 1 پارے کی تراویح ہوتی ہے، کہیں پر 3 پارے کی، کہیں پر 5 پارے کی، کہیں پر 10 پارے کی بھی تراویح ہوتی ہے، کہیں پہ 2 شبی شبینہ، کہیں پہ 1 شبی شبینہ. جی، کیا عام مسلمان اس کا جو ہے اہل ہے ایسی تراویح پڑھنے کا؟ میں آپ سے عرض کروں کہ کچھ کیفیت ہونی چاہیے. میں خود چونکہ حافظ قرآن بھی ہوں، اور میں نے شبینوں سے بھی میں نے بہت سی مرتبہ پڑھا بھی ہے، مجھے اس کا اندازہ ہے. ایک شبینے میں تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے قرآن پڑھنا چاہیے ہم نہیں پڑھ پاتے، جیسا اس کا حق ہے. قرآن کی تلاوت کا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، قرآن کی تلاوت کا جو حق ہے وہ ایک شبینے میں، تو میں خود پڑھایا ہوا ہوں اس واسطے مجھے ایکسپیرینس ہے. تو ایک شبینے میں تو آپ قرآن کا حق ادا کرتے ہوئے نہیں پڑھ سکتے، 2 شبینوں میں بھی
پڑھنے والے پر تو خیر اس کو ایک ذوق ہوتا ہے، اس کو قرآن یاد ہوتا ہے، بار نہیں ہوتا، مگر پیچھے کھڑے رہنے والوں کو تھوڑی بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 3 شبی نے پھر بھی اگر واقعی امام سلیقے کے ساتھ پڑھے تو پڑھے جا سکتے ہیں، مگر سب سے بہترین اگر آپ اپنی تراویح کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین طریقہ وہی ہے جو حضرت فاروق اعظم نے مسجد نبوی شریف میں مقرر فرمایا تھا، وہ ہے سوا پارے کی تلاوت، کہ رمضان کے آغاز سے قرآن کی تلاوت کا آغاز ہو اور شب قدر میں جا کر سوا پارے کے اعتبار سے آپ پڑھیں تو قرآن ختم ہو جائے۔ دی بیسٹ طریقہ ہے، واقعی گڈ، سب سے بہترین طریقہ، حسن طریقہ۔ مگر بعض لوگ ایسے ہیں کہ جیسے کہ کاروباری لوگ ہیں جو ٹیلرنگ کرتے ہیں، بعض لوگوں کی مجبوریاں ہیں، تو شبینوں کا بھی 3 دن کا 5 دن کا اہتمام بھی ہو سکتا ہے، مگر ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ رات کے 2 بجے 3 بجے جب بھی آپ فری ہوں، وہ 20 رکعت جو تراویح کے ہیں علم تراہی سے صحیح پڑھیں۔ تراویح چھوڑ دینے کا جو یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے یہ بہت برا ہے۔ تو جی شبینوں میں نے آپ کی خدمت میں کیا کہ 3 دن پھر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ حق ادا کرتے ہوئے، 2 جی دن اور 1 دن میں تو میں نہیں سمجھتا کہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہو سکتا ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے، چونکہ ایک بڑی کتاب ہے اور وقت بہت کم ہے، تو پھر اس کو رفتار اتنی تیز رفتاری کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے کہ حروف واقعی جیسا اس کا حق ہے اس کا حق ادا نہیں ہو پاتا۔ جی جی جہاں تک ایک قرآن ایک رات میں ختم کرنے کا تعلق ہے، وہ تو میرے خیال سے خلفائے راشدین کا ہی حق تھا۔ بالکل، وہ بزرگان دین کے اوقات میں بھی اللہ رب العزت برکت عطا فرماتا ہے۔ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے میں ملتا ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی الکریم کے حوالے میں ملتا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے میں ملتا ہے، حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے حوالے میں ملتا ہے۔ یہ بات ایسی ہے کہ ان کے اوقات میں اللہ نے برکت رکھی تھی، ہمارے اوقات میں وہ برکت نہیں ہے، تو پھر وہ برکت نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے پڑھنا بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ پڑھ بھی لیں تو حق ادا نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کے اوقات میں اللہ رب العزت نے کم وقت میں زیادہ برکت اللہ رب العزت نے رکھی ہوتی ہے۔ برکت ایک چیز ہے، ایک حقیقت ہے جس کا کوئی عقل مند انکار نہیں کر سکتا، تو ان کے اوقات میں برکت، اسی لیے مولا علی فرماتے ہیں میں گھوڑے کے ایک ذہن پر پیر رکھتا ہوں، دوسرا پیر رکھنے سے قبل میں قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ آپ اگر ذہنی طور پر اگر آپ اس کو دیکھیں تو کیسے یہ پاسبل ہے؟ ایک پیر ڈالنا یہ اس کے لیے بڑی مشکل سے 30 سیکنڈ لگتے ہیں، 30 سیکنڈ میں قرآن کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اس کا سیدھا سادہ آنسر یہ ہے کہ اللہ نے ان کے وقت میں برکت دے رکھی تھی، ہمارے وقت میں وہ برکت نہیں ہے، تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ میرے حساب سے تو بہت ڈیفیکلٹ ہے، اگر کوئی بندہ پڑھے بھی تو حق ادا نہیں کر سکتا۔ نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد جو آسان طریقہ ہے وہ ہے 5 پارے کی تراویح۔ جی ہاں، 5 پارے کی تراویح بھی اگر واقعی جید حافظ ہو صحیح پڑھ سکتا ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ تقسیم بہت زیادہ معنی رکھتی ہے کہ آپ تقسیم کیسے کر رہے ہیں قرآن کو۔ بہت سے لوگ کرتے یہ ہیں کہ پہلی رکعتوں میں آدھا آدھا پارا پون پارا پڑھ دیتے ہیں، بعد میں چھوٹی چھوٹی رکعتیں کر دیتے ہیں، تو پہلی رکعتوں میں ٹھہرنے والوں پر بڑا بار گزرتا ہے۔ اس کی تقسیم ایسی ہونی چاہیے کہ ایکول لیول پر آپ قرآن کو مینٹین کرتے ہوئے پڑھیں تو کسی پر بار نہیں ہوگا اور آسانی سے قرآن کی تلاوت بھی ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں حفاظ کرام اس کا خیال بالکل نہیں رکھتے، ان کو ایک ہیبت ہوتی ہے مجھے پہلے زیادہ سے زیادہ پڑھ لینا ہے، بعد میں چھوٹا چھوٹا پڑھنا ہے، اس کی وجہ سے ذوق میں بڑی کمی آتی ہے۔ تو احسن طریقہ میں نے آپ کی خدمت میں کیا کہ سوا پارے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔ حرمین شریفین میں تو بس ایک پارا پڑھا جاتا ہے، بس ایک پارا، شروع میں دو رکوع ملا کر پڑھتے ہیں، اس کے بعد صرف ایک پارا مگر دل لگا کر پڑھتے ہیں، بہت سلیقے سے پڑھتے ہیں۔ حرمین شریفین میں تو دی بیسٹ طریقہ قرآن کی تلاوت کا وہ ہے، مگر کاروبار ہے، مصروفیات ہیں، اور واقعی ایسا کوئی بزنس ہے کہ آپ روزانہ ٹائم نہیں نکال سکتے، تو پھر یہ طریقے بھی اپنائے جا سکتے ہیں، 5 پارے بھی 3 پارے بھی، مگر تراویح چھوڑنے کی نیت سے نہیں، تراویح کے اہتمام کی نیت کے ساتھ تو پھر بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو سب سے آسان طریقہ ہے جو آپ نے بتایا کہ ایک پارا سوا پارا جو ہے، جی کئی مساجد میں نے یہ دیکھا ہے وہاں پر بھی حفاظ تلاوت کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر، یہ تو ایک فیکٹ ہے۔ اب اس کے لیے پھر حفاظ کی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، چونکہ بہت سے حفاظ جن کے پاس حفظ کی پختگی نہیں ہے، حفظ کی جن کے پاس پختگی نہیں ہے، آپ دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ تیز پڑھنا کمال ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تیز پڑھنا کمال نہیں ہے، آہستہ پڑھنا کمال ہے۔ قرآن کی تلاوت ہم سمجھتے ہیں کہ جو جتنا تیز پڑھے وہ اتنا بڑا حافظ نہیں، جو جتنا رک رک کر پڑھے وہ اتنا بڑا حافظ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں ذہنوں میں غلط فہمی، پختگی جس کو کہتے ہیں، جس قدر قرآن پختہ ہوتا چلا جائے گا اسی قدر انسان اطمینان سے پڑھے گا۔ تو جو حافظ جس قدر اطمینان سے پڑھتا ہے، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اتنا زیادہ جید حافظ ہے، اور جس حافظ کی رفتار جتنی تیز ہوتی چلی جاتی ہے، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کچا پکا ہے، اسی لیے یہ یعلمون تعلمون سے کام چلا رہا ہے۔ تو جس طرح ہم شاپنگ کے پہ جب جاتے ہیں تو ہم تلاش کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی چیز ہمیں ملے۔ ہم جب حلیم کھاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھی سے اچھی حلیم کھائیں۔ حیدرآباد میں ہم دور دور جاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہمیں اچھا ٹیسٹ ملے۔
تو قرآن کی تلاوت کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ میں کہاں جا کر قرآن پڑھوں۔ ہمارے استاد محترم حضرت عبداللہ قریشی الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مکہ مسجد کے خطیب، نائب شیخ الجامعہ، حضرت عبداللہ قریشی الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پورے حیدرآباد سے لوگ آتے تھے، چونکہ ذوق تھا مکہ مسجد پہنچتے اور قرآن سننے کا ذوق تو ہونا چاہیے یہ کہ ہم اچھے سے اچھے امام کی تلاش کریں، جس طرح ہم کھاتے وقت اچھے سے اچھی کی تلاش کرتے ہیں، پہنتے وقت اچھے سے اچھے کپڑوں کی جستجو ہم کرتے ہیں، ریمنڈ سے لیں، بڑی شو روم سے لیں، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اچھے ہم نظر آئیں۔ تو جس طرح اچھے کپڑوں کا اور اچھی غذاؤں کا ہم اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھے امام کا بھی کو بھی سرچ کریں اور اس کے پیچھے جا کر نماز ادا کریں۔ جگت حفاظ حیدرآباد میں ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے کچے، بڑے بڑے اساتذہ ہیں جو بہت خوبصورتی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو ان کے پاس حاضری لگا کر قرآن سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہ میسیج کو کس طرح سے عام کریں گے کہ جو ایک پارہ پڑھاتے ہیں وہ حفاظ جس طرح سے حرمین شریفین میں پڑھائی جاتی ہے اس طرح سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اور لوگوں کو بھی محظوظ کرواتے ہوئے تلاوت کریں؟ ہاں، ایک فرق ہے، اس میں ایک بنیادی فرق ہے، وہ بہت بڑا فرق ہے کہ ایک ہوتا ہے حافظ، ایک ہوتا ہے عالم۔ دونوں کی قرات میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ حافظ جو ہوتا ہے وہ اس کو یاد ہوتا ہے قرآن، اور اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ میں اس کے معنی کیا ہے، تو وہ ڈوب کر نہیں پڑھ سکتا۔ جو اچھا۔ حافظ پلس عالم ہوتا ہے وہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے کہہ کیا رہا ہے، تو اس پر کیفیت بھی طاری ہوتی ہے، اور جب امام پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس کے اثرات پھر مصلیوں پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ جیسے بعض ذوق حضرات ہیں اور اس قسم کے حیدرآباد میں ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ حافظ پلس عالم ایسا بندہ ہو جو حافظ بھی ہو اور مفسر قرآن بھی ہو، پھر اس کی تلاش کریں، اس کے پیچھے جا کر پڑھیں۔ آپ کو میں بتلاؤں کہ 100% آپ کو سکون ملے گا۔ ائمہ حرمین کا کمال یہی ہے کہ وہ لوگ عربی دان ہیں اور ان کو عربی بہت اچھی آتی ہے، پھر علماء ہوتے ہیں تو اس کا اثر ان کی قرات پر بھی ہوتا ہے، ان پر بالکل۔ رقت طاری ہوتی ہے، وہ روتے بھی ہیں، وہ رلاتے بھی ہیں، چونکہ وہ سمجھتے ہیں۔ تو اب آپ کا سوال بس اتنا ہی ہے کہ اگر آپ اپنی تراویح کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ایسے بندے کو تلاش کریں جو حافظ بھی ہو اور عالم بھی ہو اور مدرس قرآن بھی ہو، تب جا کر پھر آپ ایک سرور آپ فیل کر سکتے ہیں۔ جی، بہت بہت پیاری بات آپ نے کہی ہے۔ اب میں آنے والے رمضان کی طرف آتا ہوں۔ جی ارشاد۔ بڑھتے ہوئے کووڈ کے خدشات کے پیش نظر آپ کیسے دیکھتے ہیں آنے والا رمضان کیسا ہوگا؟ اللہ فضل فرمائے، حالات تو بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جامع مسجد حکیم میر وزیر علی میں میرا خطاب ہوتا ہے، شب معراج میں بھی، شب برات میں بھی، ان رات مقدس راتوں میں۔ اس سال کے شب برات ہی سے ہمیں محسوس ہونے لگ گیا کہ شب برات کے بعد خطاب تو بات کی بات ہے، یاسین شریف کی جو ہمارے حیدرآباد میں تلاوت ہوتی ہے اس کی تک پولیس نے پرمیشن نہیں دی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک واضح اشارہ تھا شب برات میں کہ آپ لوگ رمضان میں اس سال بھی بڑی مسجدوں میں تو کم سے کم آپ تراویح سے محروم رہیں گے۔ یہ ایک ایسا اشارہ میں سمجھ رہا ہوں کہ شب برات کے ذریعے ایک انڈیکیشن تھا، ایک اشارہ تھا جو ہمیں دیا گیا۔ اگر واقعی ایسا ہوتا ہے تو پھر اس سال بھی تراویح کی اور قرآن کی سماعتوں سے لوگ محروم رہیں گے۔ مگر میں نے پچھلے سال ٹیکنالوجی کے استعمال کو ضروری سمجھا، اور میں چونکہ ایک لوگوں کی معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں نے پچھلے سال محسوس کیا کہ لوگ اگر اسی طرح چھوڑ دیں گے تو قرآن نہیں سنیں گے، تو میں نے فیس بک کا استعمال کیا پچھلے سال، اور روزانہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا۔ میرے سامنے بھی قرآن ہوتا، اور میں نے اپنے ملنے جلنے والے، چاہنے والے اور متعلقین سے میں نے خواہش کی کہ آپ بھی روزانہ قرآن کھول کر بیٹھیں، انگلی اس پر پھیریں اور قرآن کی سماعت کریں۔ اس طرح پچھلے سال رمضان میں ایک حیدرآباد کی بہت بڑی تعداد سماعت قرآن میں میرے ساتھ شریک رہی فیس بک پر۔ روزانہ پروگرام ختم ہوتا، کبھی 10,000 آدمی، کبھی 15,000 آدمی، کبھی 20,000 آدمی اس کو دیکھتے۔ تو ماشاء میں آپ اللہ۔ کے توسل سے یہ پیغام امت کے نام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس سال بھی انشاءاللہ تعالی وہ دوپہر میں اہتمام کروں گا۔ اسی طرح دیگر اساتذہ بھی ٹیکنالوجی کا اور دیگر حفاظ بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اس طرح سماعت کا ایک راستہ تراویح سے اگر محروم ہوں تو کم سے کم سماعت کا ایک راستہ نکل سکتا ہے۔ اور میں آپ کو بولوں پازیٹیو اس پہ اتنی اچھی خبریں آئیں کہ اتنے لوگوں نے مجھے تصویریں بھیجی کہ ہم صرف اپنے موبائل میں نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ ہم نے اپنے فون کو، اسمارٹ فون کو اسمارٹ ٹی وی سے ہم نے کنیکٹ کر دیا، اور پورا پورا خاندان بیٹھ کر ایک ساتھ قرآن سن رہا ہے اور قرآن کی تفسیر سن رہا ہے۔ تو یہ ایک کام ہو سکتا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی نے اللہ نے جب دی ہے تو اس کا ہم صحیح استعمال کریں۔ اور ایک بات اور عرض کروں گا کہ اگر آپ مسجد نہیں جا سکیں، خدا نخواستہ اگر ایسے حالات بنتے ہیں، تو دی بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ آپ وقت مقرر کر لیں اپنی زندگی میں کہ میں حرم مکہ یا حرم مدینہ، آپ کو جہاں کی تلاوت من کو پاتی ہے، جن اماموں سے آپ کو رغبت ہے، آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ تراویح میں 20 رکعت الم تراز سے پڑھ لینے کے بعد
رات کے 11 بجے کے بعد، ہمارے حیدرآباد کے وقت کے مطابق رات 11 سوا 11 بجے حرمین شریفین کی تراویح لائیو آتی ہے. وہ فیس بک پر بھی آ رہی ہے، وہ ٹی وی چینلز پر بھی آ رہی ہے. آپ وہ لگا کر بیٹھیں. کم سے کم اگر آپ مسجد میں نہیں سن سکتے تو گھر بیٹھے حرم شریف کی تلاوت سنیں، چونکہ وہ لوگ حق ادا کر کے پڑھتے ہیں. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کی زندگی کا جائے گا، مگر وہ آپ کی زندگی کے وہ لمحات رائے گا نہیں جائیں گے. قرآن سننے انویسٹمنٹ ہے میں وہ، انویسٹمنٹ ہے وہ. شاندار انویسٹمنٹ ہے، اور ایک بہترین بدل ہے. اگر ہوں، تراویح سے محرومی ہوتی ہے تو ہوں. سماعت کی محرومی سے آپ بچیں، اور اس طرح پورا مہینے میں قرآن بیٹھ کر گھر بیٹھے قرآن سنیں. یہ بہترین طریقہ ہے. تراویح کا ریپلیسمنٹ بھی ہے. اور پھر میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ دی قرآن اکیڈمی اور ہمارے چینلز کے ذریعے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ نوجوانوں تک زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو بزی رکھا جائے، مشغول رکھا جائے. قرآن کی تلاوت سے ہم نے جوڑنے کی کوشش کی ہے. یہ ایک چینل نہیں، اس طرح حیدرآباد میں بہت سے چینلز ہیں، ان کو اس طرف رغبت کرنی چاہیے، چونکہ اپریسیشن بے پناہ ملتا ہے. لوگ قدر بہت کرتے ہیں، لوگ بے چین بہت ہیں، لوگ پیاسے بہت ہیں. ان تک پہنچنا ٹیکنالوجی کو لے کر یہ علماء کی بڑی ذمہ داری ہے اور حفاظ کی بڑی ذمہ داری. جی، تو یہ آپ نے جو بتایا سال میں 2 بار قرآن ختم کرنا ہے، تو سماعت قرآن سے بھی وہ حق ادا ہو جائے گا؟ وہ تو تلاوت ہی ہونی چاہیے، مگر سماعت نہیں کرنے سے تو بہتر ہے. ایک ہے تلاوت، ایک ہے سماعت. دونوں کی دونوں قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ اس کی بصارت بھی عبادت ہے، اس کی تلاوت بھی عبادت ہے، اس کی سماعت بھی عبادت ہے. تو پورا حق تو ادا نہیں ہوگا، مگر نہیں کرنے سے تو بہتر ہے. کچھ نہ کچھ تو اگر کم سے کم اس نے بندے نے ٹائم دیا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ تلاوت بھی ہونی چاہیے. تلاوت ٹھیک. کے لیے اب سے پلان کر کے اگر شروع کر دیں قرآن مجید، چونکہ ہر بندہ روانی سے نہیں پڑھ سکتا، اب سے شروع کر دینا چاہیے. شعبان سے قرآن کا آغاز کریں تو شب قدر تک روزانہ 1 پارہ بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید ختم ہو جائے گا. تو دونوں کام ہو جائیں گے. آپ لائیو پروگرامز کے ذریعے اور حرمین کی تلاوت آپ سن کر ایک اپنا سامان کر سکتے ہیں، سماعت کا اہتمام کر سکتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کی تلاوت اگر 1 آدھ پارہ بھی رکھ لیں تو انشاءاللہ شب قدر تک تلاوت کے ذریعے بھی قرآن ختم ہو جائے گا. تو دونوں کام ہو جائیں گے ٹھیک ہے. انشاءاللہ. اور اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہو تو؟ نہیں آتا ہے تو توبہ کرنی چاہیے، اور شرمندہ ہونا چاہیے، اور آنسو بہانے چاہیے، اور رونا چاہیے. اس واسطے کہ یہ بہت بڑی محرومی ہے. کتنے اندھے ہیں جو تمنا کرتے ہیں کہ وہ قرآن دیکھ سکیں، کتنے بہرے ہیں جو تمنا کرتے ہیں کہ وہ قرآن سن سکیں، اور کتنے لوگ ہیں جو خواہش کرتے ہیں، کتنے گونگے ہیں جو خواہش کرتے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کر سکیں. جب اللہ نے آپ کو سماعت بھی دی ہے، بصارت بھی دی ہے، اور قوت گویائی بھی دی ہے، تو پھر رجوع کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے. اور قرآن سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے تحقیق کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. قرآن کا پڑھنا آسان ہے، قرآن کا سیکھنا آسان ہے، قرآن کا سمجھنا آسان ہے. بس جستجو چاہیے. صحیح انسان تک، صحیح استاد تک بندہ پہنچے تو پھر خود بخود یہ کام ہو سکتا ہے. اور حیدرآباد میں تو بالکل ڈیفیکلٹ نہیں ہے، چونکہ حیدرآباد میں جامعہ نظامیہ بھی ہے، اور حیدرآباد میں ہزاروں اساتذہ پھیلے ہوئے ہیں جو قرآن آپ کو پڑھا سکتے ہیں. بس جستجو کی ضرورت ہے. شرمندگی ہو انسان کو، ندامت ہو انسان کو، تو پھر خود بخود راستے بنتے چلے جاتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں، لوگ صرف آپ ناظری کی بات کر رہے ہیں. ابھی میں باب العلم انوار محمدی کے جلسے میں تھا. وہ اس مدرسے کے بانی مولانا اسحاق محی الدین صاحب نے مجھ سے بتلایا کہ ان کی نظر میں ایسے 2 اشخاص ہیں جو باضابطہ مدرسے میں نہیں رہے، مگر ان لوگوں نے محض قرآن کی محبت کی وجہ سے جاب کرتے ہوئے روزانہ 1 رکوع کر کے پورا قرآن مجید یاد کر لیا. تو قرآن بندہ اگر ارادہ کرے تو جاب کرتے ہوئے بھی بندہ قرآن حفظ کر سکتا ہے. ایسا ممکن ہے، چونکہ قرآن کو اللہ نے آسان فرمایا ہے. بس ارادے کی ضرورت ہے. ان نوجوانوں کو ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم قرآن شریف کی طرف لوٹیں گے. ٹھیک ہے. حکومت نے مساجد میں ایک جگہ جمع نہ ہو، اس کے لیے تو جیو نکال دیا ہے. جی 30 اپریل تک کے یہ لاگو رہے گا. جی تو 14 اپریل سے رمضان شروع ہو رہا ہے. بالکل 13 کو پہلی تراویح ہونا ہے. انشاءاللہ. تو یہ تو اجتماع سے شاید محروم رہیں گے، پتہ نہیں اگر وہ لوگ اپنے ڈیسیجن کو ریوائز کریں گے تو. ورنہ تراویح تو تقریباً ناممکن ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ بازاروں کے تعلق سے حکومت نے کچھ نہیں کیا ہے، تو روزے کے فاسد ہونے کے راستے کھلے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بلا شک و شبہ روزے کی جو برکتیں ہیں وہ ایک تو ہے روزہ ہو جانا، ایک ہے روزہ اپنی برکتوں کے ساتھ ہونا. روزے کی جو برکتیں ہیں وہ تقویٰ سے انسان کو نصیب ہوتی ہیں. اور بازاروں میں ہمارے پاس جو کیفیات ہیں، تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ روزے کی برکت سے یقینی طور پر اگر بازار بندہ جائے تو پھر بندہ روزے کی برکت سے محروم ہو جائے گا.
آپ کا ایک لاجیکل کوشچن بھی ہے، جب مسجدوں میں لوگ جمع نہیں ہو سکتے تو پھر بازاروں میں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ تو یقینی طور پر روزے کی حفاظت کرنے کے لیے کوارنٹائن ہو جانا چاہیے. بہتر ہے شاپنگ کا جو کام ہے وہ پہلے آپ کریں، اور پھر اس کے بعد رمضان میں خوب دل لگا کر اللہ کی عبادت کریں. ہمارے ہاں بہت غلط ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ آخری دہے میں اور رمضان کی 15 تاریخ کے بعد لوگ نکلتے ہیں شاپنگ کے لیے. میں بھی جستجو کرتا ہوں، آپ تو ہر سال مجھے اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں. میں آپ کے توسل سے حیدرآباد کے مسلمانوں تک پیغام پہنچاؤں گا کہ ضرور شاپنگ پہلے کر لیں. میں بھی کر لیتا ہوں، آپ حضرات بھی کر لیں، ہم سب مل کر شعبان میں شاپنگ کے لیے نکلیں تاکہ رمضان میں دل لگا کر ہم عبادت کر سکیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو بہت سیر حاصل گفتگو رہی ہے. آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے جو ہے مشوروں سے نوازا ہے اور کیفیات سے بھی ہمیں آگاہ کیا ہے تاکہ ہم آگاہ ہو جائیں اور آپ کے مشورے پہ عمل کر کے زیادہ سے زیادہ رمضان کی فضیلتیں اور برکتیں بٹورنے کی کوشش کریں. جی بالکل جی بالکل. ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل فرمائیے. بیبیوں پہ ضرور، شامل ہونے کا شکریہ. بے حد شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام تو علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین اکرام، یہ تھے جناب سید رضوان پاشا قادری صاحب. یہ ہمیں رمضان کے معمولات کیا ہوتے ہیں، پچھلا رمضان کیسا گزرا اور آنے والے رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے تاکہ رمضان کی فضیلتوں اور برکتوں سے ہم مالا مال ہو جائیں. اب دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس پروگرام کو سن کر استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کتنے لوگ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں میں شیئر کرنے کی کوشش کریں گے. اس امید کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. شب بخیر.